अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तमाम मोमिनीन को हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम हुसैनियों को, मलाइयों को, तमाम ताजेदार सिलसिले वालों को अल्लाह ताला अहले बैत अलैहिस्सलाम की सदके दुफैल कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आज एक बड़े खास मौजू पर इंशाल्लाह मैं बात करना चाह रहा हूँ, और मौजू ये है कि जिससे कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि इस मौजू पर बाबा जान को नहीं बोलना चाहिए था। कुछ कहेंगे कि शियाओं वाली बातें, और कुछ मतलब अपनी अपनी राय रखेंगे, जिनको जो रखना होगा। कुछ बात करेंगे, कोई कुछ बात करेगा, पर बहरहाल मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बात मैं आप लोगों के सामने रखूं। मैंने अक्सर हर जमात के मौलवियों से एक जुमला सुना है, हर जमात के मौलवी से, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, जमाती हो, अहले हदीस हो, है ना। हत्ता कि कुछ अहले तशय्युअ शिया ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया है। मगर बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह के रसूल अनपढ़ थे, और उसके बाद भी पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। फिर एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं। ए और बी का फर्क नहीं जानते थे। दुनिया ने सबसे ज्यादा फॉलो किसको किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता था। The Prophet ﷺ did not know how to read nor write. अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा था कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो शायद ये बात कह रहे हैं, ये मदरसे में चंदे और ज़कात और सदके का खाना खाकर तालीम हासिल करने वाले, ज़कात और सदके खाकर पलने वाले, उन मुल्लाओं को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अपने कान को खोलकर सुन ले, चाहे जिस मकतब फिक्र से हो, कि कायनात में अगर अल्लाह के रसूल अनपढ़ हैं, गवार हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो नौज़ बिल्लाह पूरी दुनिया में फिर कोई भी पढ़ने लिखने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जहालत नहीं है। जितना अल्लाह के रसूल को तुमने बदनाम किया, उतना गैरों ने नहीं किया। अल्लाह के रसूल की दुश्मनी आज भी तुम्हारे सीनों में, भले से तुम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिए, है ना, मगर आज भी तुम बनो उमैया का दीन अपने सीनों में रखते हो, जिसमें सिर्फ अल्लाह के रसूल को मोहम्मद रसूलुल्लाह ना मानकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मान रहे हो। क्योंकि मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह से ही तुम लोगों को तकलीफ है। आज भी तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही मान रहे हो, भले से तुमने कलमा नबी का पढ़ लिया, मगर तुम्हारा नबी से कोई वास्ता नहीं। वैसे तो बड़े मुल्ला लोग भी चक्करबाजियों में लगे रहते हैं। मुल्ला का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी दाढ़ी पगड़ी देखी बस बेटी पकड़ा दी उसको। बड़े बड़े हराम खोर पड़े हुए दाढ़ी पगड़ियों में, नमाजी भी हैं, इमाम भी हैं मस्जिदों के, मौजिन भी होंगे इनमें बहुत से, और कारी भी हैं। सिर्फ कारी होना काफी? बड़े बड़े हराम खोर लोग हैं कारियों में भी। मदरसों के मोहतमिम में ऐसे लोग हैं कि मदरसा बना लिया उन्होंने, यतीम बच्चों को लाके बिठा दिया, और उनके नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा हो रहा है, और हराम खोरों की बिल्डिंगें बन रही हैं गांव देहातों में। यहां नजर नहीं आएंगी आपको। यहां उसी तरह फटे पुराने कपड़े पहन के, पजामे पहन के घूमेगा। दिल करता है इसको देख के, बस मुंह देख के दिल करता है ज़कात दे दो इसको वक्त को। और ऐसी गांव में बिल्डिंगें बना रहा होगा हरामखोर। बड़े बड़े हरामखोर पड़े, दाढ़ी पगड़ी देखकर कभी किसी से मुतासिर ना हो, मदरसा देख के मुतासिर ना हो कि इतना बड़ा मदरसा, इतने यतीम बच्चे, चलो मैं भी पैसे दे दूं। मदरसों के नाम पे दुकानें चल रही हैं। जाहिलों, अगर अल्लाह के रसूल अनपढ़ और जाहिल थे, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो याद रखना, जब सुलह हदैबिया हुई और कुफारों ने कहा कि हमको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा हुआ चाहिए, ये मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह काट दो, इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब मौला अली अलैहि सलाम से कहा कि अली, ये रसूल का जो नाम है काट दो, तो मौला अली ने कहा सरकार मैं ये नहीं काट सकता, आप मेरी गर्दन कहे मैं भी काट के रख दूं, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर नाम रसूल आपका मैं अपने हाथों से नहीं काट पाऊंगा सरकार। अल्लाह के रसूल के सामने मौला अली ने यह कह दिया कि मेरी गर्दन आप काट के रख लो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मगर नाम रसूल मैं नहीं काट सकता सरकार, ये मेरी औकात नहीं है ना। अब अल्लाह के रसूल ने फिर वहां पर खुद उस नाम को काट कर और एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर लिखी। बुखारी में
دوسری بات بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، امام ترمذی اسے استدلال کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری۔ اب اس کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ معاہدہ لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو کافر کہنے لگے لا نقر بہا، حضور ہم آپ کو تو رب کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رب کا رسول مانتے ہوتے تو ہمارے درمیان لڑائی کیوں ہوتی، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ پھر فرمایا حضرت علی کے لیے سرکار نے فرمایا امحو رسول اللہ، علی یہ اس خط کے اندر اس معاہدے کے دستاویزات کے اوپر جو رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دے۔ قال مولا علی فرماتے ہیں لا واللہ لا امحوکا ولا یا رسول اللہ، آپ اگر حکم فرمائیں گے علی اپنی گردن کٹوا دے گا، آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں گے، ہم جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے پاکیزہ نام کو علی کا ہاتھ مٹا نہیں سکتا، آپ نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ اگلے الفاظ صحیح بخاری کے سنیے، فرمایا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پکڑا وہ جس میں لکھا تھا، فکتب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ لا يدخل مکہ سلاح الا فی القراد والا یخرج من اہلها باحد ان اراد ان یتبع والا یمنع احد من اصحابه اراد ان یقیم بها۔ یہ اتنی لمبی عبارت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2699 ہے، رسول پاک نے خود اپنے دست مبارک سے قلم چلائی اور وہ خط لکھ کے ان کو دیا، اور رسول پاک نے ساتھ جو رسول اللہ لکھا تھا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اگلی بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، جب اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو صلح حدیبیہ میں نام رسول کاٹ کر اللہ کے رسول نے جو تحریر لکھی، مولویوں یہ کیا تھا ہے نا، خدا کی قسم بغض رسول سے باہر نکلو، نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی تم کافر ہو، کافروں سے بدتر ہو ہے نا، تم کفار سے بدتر ہو، تم ہی وہ منافق ہو جنہوں نے اللہ کے رسول پہ تہمتیں لگائی ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول لکھنا شروع کر دیتے ہیں، منسی نہیں رکھتے، کاتب نہیں رکھتے، لکھنے والے نہیں رکھتے، تو تمام کفار، تمام اہل عرب یہی کہتے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد نے خود لکھا ہوا ہے، یہ خود لکھ کر لاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے لکھا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، اگر لکھنے نہیں آتا تھا تو نبی صلح حدیبیہ میں کیوں لکھے، نام رسول کاٹ کر وہاں پر پھر پوری تحریر ایک لمبی چوڑی لکھے ہے نا۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے حدیث کرتاس میں یہ کہا کہ لاؤ کاغذ قلم دے دو، میں تمہیں کچھ ایسی باتیں لکھ دوں کہ میرے بعد تمہیں انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تم گمراہی میں نہ پڑو، تو خلیفہ دوم حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو روک دیا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے روکا اور اس میں کچھ تو اس بات کو لے کر اتنا آگے بڑھ گئے دیوبندی جاہل ابن جاہل کہ یہ کہنے لگے کہ عمر نے صحیح کیا اللہ کے رسول کو روک کر۔ رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ جو کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی تم کو جو چیز دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، اور نبی کی بات کا انکار کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلال مبینہ، وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا، مطلب اوپن مس گائیڈنس جس کو کہیں گے۔ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، ان کے کہے کے الٹ اور خلاف کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ تو ایک اوپن مس گائیڈنس میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضرت عمر نے صحیح کیا اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر کے، اور یہ کہا کہ قرآن کافی ہے، تو نبی کو نہیں پتا تھا قرآن کافی ہے؟ پھر اسی بخاری میں لکھا ہوا کہ اور بھی صحابہ موجود تھے، انہوں نے اس کے آگے بڑھ گئے اور یہ کہا کہ رسول اللہ بیماری میں ہیں، نوز باللہ اور فول بک رہے ہیں، ان پہ بیماری کا غلبہ ہو گیا، اور بھی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کی جو نوز باللہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کا رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات، عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آرڈر دیا کتاب لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، اب جو نہ لائے یا روکے وہ نہ فرمان قرار پائے، یہ تو اختیار کا معاملہ تھا۔ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے
کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی کاغذ لاؤ میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے, بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا, دفاع کیا, لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے, میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ سیدنا ابن عباس ایک دن کافی عرصے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن, پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو, میں تمہیں تحریر لکھ دوں, اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں. انہوں نے اختلاف کر لیا, حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو, مجھے میرے حال پر رہنے دو. ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا, اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں. غلب علیہ الوجع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے. اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں, وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں. ما شأنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ حجرہ, یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں. اول فول بندہ کہنا شروع کر دے, اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں داؤد راز, انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی. سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے. یہاں بالکل معاملہ الگ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں. یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے. ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں, مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے, راضی ہو جاتے, لمبا جھگڑا نہ کرتے, پھر بھی بات. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا, ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو, ایک کہنے لگے جو عمر کہتا ہے وہ, تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا, نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا, اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بات ذرا خطرناک بن گئی. قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں, وہ چھوٹی عمر کے تھے, کسی اور نے یہ بیان نہیں کیا. مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے, بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو, کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا, اور خاص بھی اتنی مبارک ہے اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے, اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا, تو لوگوں نے شور کر لیا, تو لکھنے میں روڑا اٹکا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا, جنگ جمل اور سفینی, سارا اس کا بدلہ ہے. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لاؤ مجھ کو کاغذ قلم دے دو, میں تمہیں وہ باتیں لکھ دوں کہ پھر تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. اگر نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا تو رسول اللہ نے کاغذ قلم کیوں مانگا تھا لکھنے اور پڑھنے کے لیے, نا, وہ بھی ایک نہیں دو بار مانگا. اس کے بعد جب شور شرابہ ہو گیا, کچھ لوگ عمر کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں عمر صحیح کہہ رہے ہیں, قرآن کافی ہے, اور کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے کہ نہیں لاؤ دو اللہ کے رسول لکھ دیں کہ ہم میں جھگڑا نہ ہو. جب آوازیں بلند ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے سب کو بھگا دیا, نکل جاؤ میرے گھر سے, میرے سامنے آواز اونچی مت کرو, ہے نا. اس میں بھی طاہر القادری نے الٹی مار دی, یہ کہا کہ نہیں اس میں اہل بیت بھی تھے جو منع کرنے والوں میں تھے, ہے نا. اور طاہر القادری سے پوچھو اہل بیت کے نام کون کون سے, تو طاہر القادری کے ابا بھی نہیں بتا پائیں گے. حاضر تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب علالت شدید تھی, اور ان میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے.
اب یہ 5 روایتوں کے بعد دوبارہ ان کا ذکر آیا، لاؤ میں کچھ لکھوا دوں، فقال عمر فاروق نے کیا کہا؟ بس جو کچھ کہا ہر جگہ وہی درج ہے، بے شمار جگہوں پر تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اوپر کی جگہ پر اہل بیت کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے وہ جملے کہے۔ ایک روایت سیدنا فاروق اعظم کے کہنے کی ہے، مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق اعظم اور اہل بیت کے کئی افراد ساروں نے ایک ہی اسیسمنٹ کی کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے، آپ نے ایک ہستی کو پکڑ لیا، باقی ساروں کو چھوڑ دیا۔ یہی جملہ یہاں پر سیدنا فاروق اعظم کا، یہی جملہ اہل بیت نے اوپر کہا ہے نا۔ مگر بہرحال ٹھیک ہے، حق چھپانا ہمارا کام نہیں، جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو دنیا کے سامنے آ کے رہے گا، دنیا اس کو سمجھے گی اور پڑھے گی، ہے نا۔ ہم تو ایک چیز جانتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ خدا کا گستاخ ہے، جو نبی کے ادب کرنے والا ہے اس نے خدا کا ادب کیا، دین ہی رسول کا ہے نا، اللہ نے اپنے دین کو نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم کو رسول اللہ کی گستاخی سے بچائے، اور یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، فلانا ہے، دھماکہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ جاہلوں کو چاہیے توبہ کرے۔ اللہ کے رسول اگر لکھنا شروع کر دیتے تو یہ الزام رسول پہ آ جاتا کہ قرآن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو لگا کہ آخری وقت میں لاؤ میں لکھوں اب کہ میرے بعد تم میں گمراہی نہ ہو، کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن کے معاملات پورے ہو چکے تھے، اب آخری فیصلہ صرف یہ لکھنا تھا کہ رسول کے بعد کون کیا کرے گا، میرے بعد کون دین سنبھالے گا، کیسا معاملہ چلے گا، یہ لکھنا ہی تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آگے کی پوری پلاننگ کر کے رکھی تھی، مگر جب اس پہ دیکھے کہ لوگوں نے روک دیا، پھر الٹی سیدھی باتیں کہی اللہ کے رسول، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہوئے روتے ہیں کہ کاش وہ جمعرات کا دن نہ آتا، اور اتنا روئے کہ ان کی زمین بھر گئی رو رو کے، اور اللہ کے رسول نے مانگا نہیں دیا، ہائے اس بات کو اتنا روئے کہ اتنا روئے، بخاری میں ہر جگہ لکھا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں آج بھی صحیح بخاری شریف جلد دوم مکتبہ رحمانیہ موجود ہے، اور اس میں سے آج آپ کو ایک اور حوالہ دکھانا چاہوں گا۔ پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ دوزخ میں جائیں گے، اور کس طرح سے یہ موجود ہے کہ موطا امام مالک میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ بات کہا دعا کرنے سے، جب اس نے یہ کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا میرے بعد تم کیا کرو گے، اور آپ رحمت اللہ عالمین نبی نے دعا نہیں فرمائی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مومن، اور پہلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ خصوصیات کے بارے جو شخص اسلام کو دشمن تھا، جو رسول اللہ کی توہین کرتا رہا، کیا وہ منافق ہوگا یا مومن؟ اس سلسلے میں آج صحیح بخاری میں سے آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا، اور کوئی قرآن اور رسول سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ صحیح بخاری شریف جلد دوم مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، یہ طبع جدید نومبر 1999 کا ایڈیشن، اور اس کا میرے سامنے یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ نمبر 18، کتاب المغازی، رسول اللہ کی وفات کا بیان، اور باب کا نام ہے، یہ باب کا نام ہے، صفحہ نمبر 759 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں فرمانا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے، اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑو گے۔ اور اس سے اگلے ہی صفحے پر اس باب میں، یعنی صفحہ نمبر 760 پہ، یہ حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلاں 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 نے کی۔ انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی، اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تم کو ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں، تم اس راہ پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے، اور تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم کو اللہ کی کتاب بس کرتی ہے، یعنی کافی ہے۔ اب گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا، کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ اور کتاب لکھوا لو، اچھا ہے تم اس پر چلو تو گمراہ نہ ہوگے،
اور کوئی اور کچھ کہتا تھا کہ کتاب لکھوانے کی ضرورت نہیں. یعنی حضرت عمر کی جو سربراہی میں ایک ٹولہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث کا جو پہلا گروہ تھا. جب جھگڑا بہت ہو گیا, بکواس ہونے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو. عبید اللہ نے کہا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہائے مصیبت وائے مصیبت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک اور اختلاف کر کے یہ کتاب لکھوانے نہ دی. قرآن حکیم میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اے لوگو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضرت عمر نے رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں اس طرح سے اتنی زبان بلند کی, اتنا زیادہ ان کے سامنے جھگڑا کیا ان کی بیماری کی حالت میں. کون رسول جس نے پورا دین پوری شریعت دی, انسان نما جانور عرب یہ سارے ان کو انسان بنایا, ان کو بہترین دین دیا, وہ اپنے آخری وقت میں اپنی وصیت لکھنا چاہ رہا ہے. فقہ اسلامی چاہے شیعہ ہو یا سنی یہ بات واضح ہے کہ وصیت لکھنا بہت ضروری امر ہے ایک مرنے والے کے لیے. کوئی عام آدمی مر رہا ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ میں نے وصیت لکھنی ہے, اور وصیت بھی اپنے بارے میں نہیں لکھنی. تم کو ایک وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں, تم اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی کبھی بھی امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت لکھی جاتی. تو آج تک جتنی گمراہیاں امت میں ہیں وہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت نہ لکھنے دی. ہے نا. تو مجھ کو ایک بات ہی بتاؤ, اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کون ہے؟ رسول اللہ کو کھلے عام ان پڑھ جاہل یہ وہ کہنے والے, یہ لعنتی. اللہ کے جب اللہ نے آدم کو بنایا, فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آدم نے قیامت آنے تک دنیا بننے سے لے کے سب کچھ فرشتوں کو بتا دیا. آدم نبی ابھی زمین پر بھی نہیں آئے اور سب کچھ جانتے تھے, سب کچھ بتا دی. نبیوں کا سردار کچھ نہیں جانتا, ان پڑھ ہے, جو اللہ کہے گا ویسے ہی ہوتا ہے. ارے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر و قدرت رکھتا ہے نا, مگر رسول اللہ کی شان سے اللہ جانتا ہے, تم جیسے جاہل مولوی کیا جانیں گے, ہے نا. اللہ پاک ہمیں اس کھلی گمراہی سے بچائے اور اللہ پاک ہم کو حق دین پہ رکھے, دین اہل بیت پہ رکھے. اللہ پاک ہمیں ان مولویوں کے فتنوں سے بچائے, اللہ پاک ان فساد سے بچائے. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور جو حق ہے اور جو سچ ہے اللہ اس کے ساتھ رکھے.